Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. खुदावन में आप सबको सलाम. Greeting in Jesus name. Hallelujah. खुदावन के नाम की तारीफ हो, खुदावन के नाम की तमजीद हो. हमारा खुदा जिंदा खुदावन मुबारक खुदा है. हालेलुया. रब्बुल फाज बरबर का खालिक और मालिक. उसके नाम की तारीफ और तमजीद करते, उसके नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं. खुदावन में आप सबकी सलामती हो, आप सबको खुदावन बरकत दे. जो भी इस वक्त यहाँ मुझे ज्वाइन करें, आज खुदावन के कलाम को लेकर फिर से एक बार आपके साथ हाजिर हूँ, ताकि हम कलाम की बातों को सीखें, सुने और समझें, और खुदावन के लिए हम खुद को हर रोज़ तैयार करते जाएं. खुदावन की तारीफ हो. प्रेज द लॉर्ड. आज हम कलाम में से पढ़ेंगे. मैं कुछ हवाले कलाम में से पढ़ूंगी, एक दो. और जो टॉपिक है हमारा आज का है आसमान की बादशाही, द किंगडम ऑफ गॉड. खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही, द किंगडम ऑफ गॉड. और जो ये टॉपिक है ये उसी सीरीज से रिलेटेड है, अ हेल्पर फ्रॉम गॉड. सो दिस इज द पार्ट ऑफ दैट सीरीज. सो आज मैं आपसे कहूंगी कि आज हम मत्ती उसके 13 बाब में से हम पढ़ेंगे. मत्ती 13 बाब उसकी 44 वर्स, 44 वर्स. जिस किसी के पास भी खुदा का जिंदा कलाम है, कलाम को लें और उसकी स्टडी करें. और हमें हर रोज कलाम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. दिन में जब भी आपको वक्त मिले, और जो भी वक्त आपने खुदा के साथ अपना पर्सनल वक्त ठहराया हुआ है दुआ के लिए, उस वक्त में ज़रूर आप टाइम निकालें और खुदावन के हुजूर कलाम को सीखें और समझें, पाकरू की मदद और रहनुमाई से. जब भी आप कलाम को खोलें, इसे पढ़ना शुरू करें, आप दुआ करें कि पाकरू हमारी मदद रहनुमाई कर. पाकरू मेरे जहन सोचो ख्यालों को खोल, मुझे अपनी हिकमत दनाई दे, ताकि जो भी कलाम मैं पढ़ूं इसमें से जो भी खुदावंद आप मुझसे बात करना चाहते हैं आप मुझसे करें. और पाकरू हमारा उस्ताद है, हमारा अच्छा उस्ताद है, जो हमें हर रोज सिखाता है और हमसे भेद की बातें करता है. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. चलाएं हम कलाम में से पढ़ें मत्ती उसका 13 बाब और उसकी 44 आयत. मत्ती चैप्टर 13 एंड वर्स 44. यहाँ पर लिखा है, पोशीदा खजाना की तमसील. आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानिंद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया. हालेलुया. उसे आगे हम पढ़ेंगे 45 वर्स. मोती की तमसील. फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था. जब उसे एक पेश कीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आए हम दुआ करें, खुदावन के पाकरू की मदद रहनुमाई को मांगे और अपने आप को खुदावन के ताबे करें, ताकि जो भी कलाम आज खुदावंद हमसे करे वो हम सब सुनने वालों के लिए बरकत का बाइस हो. हालेलुया. कदूस कदूस जिंदा आसमानी बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से खुदावंद आपका शुक्र करते हैं. बराबर के खालिक और मालिक अल्फा और ओमेगा, आप जो कल और आज बल्कि हमेशा बतक यकसा खुदा है. खुदावंद आपके पाकरू को लेते हैं. पाकरू आप हम आपको वेलकम कहते हैं इस जगह पर, इस वक्त में हमारी जिंदगियों में. अपने कलाम को यीशु नासी जो कलाम आप हमसे करने को हैं, इसे खुदावंद हमसे करें. और खुदावंद हमारे कानों को खोलें, हमारे सोचो ख्यालों को खुदावंद ओपन करें यीशु के नाम में. जो भी कलाम आप हमसे करें खुदावंद, वो हमारे दिल की गहराई में गहरे में जाए खुदावंद, और 100 गुना बल्कि 1000 गुना फैलाए. ये कलाम का जो बीज बोया जाए ये बेतासीर ना लौटे, बल्कि आपकी पाक मर्जी को हमारी जिंदगियों में पूरा करे. यीशु के नाम में मांगते, यीशु के नाम में पाते हैं. आमीन. हालेलुया. मेरे अजीजों, यहाँ पर पोशीदा खजाने के बारे में कहा गया है. एक खजाना, आसमान की बादशाही जो है एक खजाने की मानिंद है. और लिखा है कि वो खजाना जब एक आदमी को मिला तो उसने क्या किया, उसने जाकर उस खजाने को एक खेत में दबा दिया
اور خوشی کے مارے جو کچھ اس کا تھا اس نے سب کچھ بیچ ڈالا، اور اس نے بس وہ کھیت جو ہے وہ مول لے لیا۔ جب اس نے وہ کھیت مول لے لیا تو اس کے پاس جو کچھ اس کا تھا، جو بیچ اس نے ڈالا، اس کی اسے کوئی فکر نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی غم نہیں تھا، کیونکہ اب اسے ایک ایسا خزانہ مل گیا تھا جو نہ ختم ہونے والا تھا، جو کوئی چرا نہیں سکتا تھا، جسے کوئی معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسے اس کھیت میں جو ہے چھپا دیا تھا۔ آسمان کی بادشاہی بھی ایسی ہے، کیونکہ جب وہ ہمیں مل جاتی ہے تو اس کے جو گہرے بھید ہیں، اس کے جو پوشیدہ خزانے ہیں، وہ صرف وہی انسان جان سکتا ہے جو اسے پا لیتا ہے، اور جو اسے پا لیتا ہے اس کی قیمت کو وہی انسان جانتا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دنیا کی جو باتیں ہوتی ہیں، دنیا کی جو فکریں ہوتی ہیں، دنیا کی جو ایسی الجھنیں جو اسے الجھانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ ان سب کو جو ہے ایک طرف کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ اب اسے وہ چیز مل گئی ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ انمول ہے۔ ایسی ہی خدا کی بادشاہی ہے، جب وہ کسی ایسے انسان کو مل جاتی ہے جو کسی عمدہ خزانے کی تلاش میں ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اس خزانے کے لیے سب کچھ اپنا جو ہے بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہمارے پاس جب خدا کی بادشاہی ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو دعا سکھاتے ہیں کہ جیسے تیری بادشاہی آسمان پر ہے، جیسے تیری مرضی آسمان پر ہے، زمین پر بھی ہو۔ تو اسی طرح جب خدا کے لوگ اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہتے ہیں، کلام کہتا ہے کہ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ جب ہم اس عمدہ خزانے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب یہ خزانہ ہمیں مل جاتا ہے، اور یہ خزانہ اور کہیں نہیں، یہ اس کلام مقدس میں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، جب اس کے ہم گہرے بھیتوں کو، اس کے مقصد کو، اور خداوند یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے مقصد کو اپنی زندگیوں میں جان لیتے ہیں، اس کا واپس آنا جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اس گہرے بھیتوں کا، کہ کیوں وہ اپنے شاگردوں سے کہہ کر گیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور میں واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ جب ہم اس گہرے بھیتوں کو ہم جان لیتے ہیں تو دنیا کی فکریں ہمیں دبا نہیں سکتی، دنیا کی باتیں، دنیا کی اور طرح کی چیزیں، دنیا داری، روپے، پیسہ یا شہرت یا وہ اور چیزیں جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں، ہمارا نام ہو جائے، ہم ترقی کر لیں، یا ہمیں جو ہے لوگ جاننا شروع کر دیں، کسی ہم بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دور نہیں کر سکتی خدا کی بادشاہی سے۔ وہ ساری چیزیں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اب ہمیں ایک ایسا جو ہے خزانہ مل گیا ہے جس کی قیمت اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز، ہر ایک مہنگی سے مہنگی شے، ہر ایک عمدہ چیزیں ایک طرف، اور خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ایک طرف۔ اور اس بادشاہی کی قدر اور قیمت وہی انسان جانتا ہے جو اسے پہچان لیتا ہے پورے طور سے، 100% اس کی گہری باتوں کو جان لیتا ہے، خداوند یسوع مسیح کی اس گہری محبت کو جان لیتا ہے جو اس نے دنیا سے کی، جو باپ نے اس دنیا سے کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا اس نے بخش دیا، جو اس کی اترائی چوڑائی کو، اس کی لمبائی اور چوڑائی کو، گہرائی کو پہچان لیتے ہیں، اس کی محبت کو، وہی اس بادشاہی کی قیمت کو جانتے ہیں، اور وہی جو ہے اس بادشاہی کو سمجھ جاتے ہیں کہ اسے ہمیں کہاں رکھنا ہے، کہاں چھپانا ہے، جسے کوئی نہ جانے اور کوئی اس کو ہم سے چرا نہ سکے، اور اسے آپ سے کوئی نہیں چرا سکتا جب تک آپ خدا کے وعدوں میں مضبوط رہیں، جب تک آپ خدا کے حکموں پر چلتے رہیں، اس کے فرما بردار ہو کر اسے فالو کرتے رہیں، اپنی خودی کا انکار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہیں، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ دن اور رات اس کی طرف اپنا دھیان لگائے رہیں، اور دن رات اس کی بادشاہی کے آپ منتظر رہیں، اس کے کلام کے منتظر رہیں، اس کی مرضی کے منتظر رہیں، کہ خداوند آپ کی مرضی ہر روز 24/7، ہر ایک دن، ہر ایک لمحہ، ہر ایک سیکنڈ میری زندگی میں پوری ہو۔ یہ ہے خدا کی بادشاہی، کہ ہم خداوند کو کہتے ہیں باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ جیسے یسوع خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی اس نے چاہا کہ وہ پیالہ اس سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی اس نے کہا باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو وہ مرضی پوری کر کر ہی یسوع جو ہے دنیا پر غالب آئے، وہ باپ کی مرضی پوری کر کے ہی وہ ابلیس اور اس کی ساری قوتوں پر غالب آئے، اور اس نے وہ بادشاہی، نہ صرف وہ خود اس بادشاہی میں
داخل ہوئے، بلکہ یسوع نے ہمیں بھی اس بادشاہی میں داخل کر دیا، ہمیشہ کی بادشاہی میں۔ اس بادشاہی کی کنجیوں کو اس نے لے لیا جو ابلیس نے چرا لی تھی۔ اور اس کلام کو میں جو آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، یہ کتنی قیمتی ہے ہمارے لیے بادشاہی، اور اس کا لنک جو ہے ہمارے پہلے ٹاپک سے، ہیلپر فرام گاڈ، اس سے اس لیے ہے کہ وہاں پر جب ابلیس نے آدم اور حوا سے وہ بادشاہی چھین لی تھی، ان سے گناہ کروا کے، ان سے نافرمانی کرا کے، ان کو اور طرح کا لالچ دے گئے کہ تم خدا کی مانند بن جاؤ گے، تم نیک اور بد کی پہچان میں جو ہے خدا کی طرح ہو جاؤ گے، تو اس بات نے جو ہے ان کے اندر ڈاؤٹ یا ڈر پیدا کر دیا، اور وہ گناہ کر کے خدا کے جو ہے نافرمان ٹھہرے، اور وہ خدا کی اس بادشاہی سے جو خداوند آسمانی باپ نے ابتدا سے انسان کے لیے تیار کر رکھی تھی، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے تیار کر رکھی تھی، وہ اس بادشاہی سے دور ہو گئے، وہ اس بادشاہی سے محروم ہو گئے۔ اور یہی گناہ جو ان کی زندگیوں میں آیا، وہ باغ عدن میں سے نکال دیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ باغ عدن میں خدا نے ان کے لیے ہر ایک وہ چیز رکھی ہوئی تھی جو پہلے سے خداوند جانتے تھے کہ ان کو ضرورت ہے۔ آسمانی باپ نے ہر وہ چیز ان کے لیے بنا کر رکھی تھی، ہر طرح کا فروٹ وہاں پر تھا، ہر طرح کا کھانا وہاں پر تھا، ہر طرح کی آسائش وہاں پر تھی، ہر ایک کی جو ضرورت کے مطابق تھا، انسان کی ضرورت کے مطابق وہ خدا نے سب کچھ جو ہے آدم اور حوا کو مہیا کر دیا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند ان سے پیار کرتا تھا، خداوند نے انہیں اپنی شبیہ پر بنایا تھا، آسمانی باپ نے، اور باپ نے انسان کو بنا کر اس باغ عدن میں رکھا، اس بادشاہی کے اندر۔ باغ عدن میں خدا نے پہلے سے ہی انسان کو جو ہے رکھ دیا تھا، اور سب کچھ اس کے اختیار میں کر دیا تھا، تاکہ انسان جو ہے خدا کے تابع رہے، اس کے حکموں کے تابع رہے، اس خدا کے خوف میں چلتا رہے، اور خدا سے کبھی جدا نہ ہو۔ لیکن ابلیس نے جب اس خوبصورت رشتے کو دیکھا کہ خدا کا اس کے بیٹے بیٹیوں سے، آدم حوا سے جو گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے، اس رشتے کی وجہ سے جو بلیسنگ ان کے پاس ہے، جو برکت، آسمانی برکت، جو آسمانی بادشاہی ان کے پاس ہے، وہ اس چیز کو دیکھ کر وہ جیلس ہو گیا، اور اس نے چاہا کہ کسی طرح سے، چلاکی سے، مکاری سے ان کی اس بلیسنگ کو چرائے، اور وہ اس بلیسنگ کو چرانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے ہوا کو بہکایا، ہوا سے گناہ ہوا، آدم سے گناہ ہوا، اور وہ دونوں جو ہے اپنی اس حقیقت کو جو جسمانی طور پر ان کی ایک صورتحال تھی، جو ایک شرمندگی تھی، وہ اس چیز کو وہ جان گئے، جبکہ خدا نے اپنی بادشاہی کے اندر ان کی اس ساری شرمندگی کو جو ہے چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ وہ خدا کے فضل کے نیچے تھے، کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی کے اندر تھے، تو ان کی وہ ساری شرمندگی، گناہ جو کہ ابھی ان کی زندگی میں تھا بھی نہیں، انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ نافرمانی ہوتی کیا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے کسی دوسری آواز کو فالو کرنا شروع کر دیا، کسی دوسرے کی آواز کو سننا شروع کر دیا، یسوع کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہے اور میری آواز کو پہچانتی ہیں، وہ کسی دوسرے کے پیچھے نہیں جاتی۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم خداوند کی بھیڑیں ہیں، ہم خدا کی بادشاہی کو جانتے ہیں، ہم خداوند کی آواز کو پہچانتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف خداوند کی آواز کو سنیں، صرف اور صرف ہم کلام کو فالو کریں، اور کسی کو ہم فالو نہ کریں، اور دنیا کی باتوں کو، دنیا کی فکروں کو، دنیا کی چیزوں کو، ڈر اور خوف جو ہمارے اندر ڈاؤٹ پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں کی ہم پرواہ نہ کریں، اس طرح کے ڈاؤٹس کو ہم اپنے اندر نہ آنے دیں، اس طرح کی فکروں کو ہم اپنی زندگیوں میں نہ آنے دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے اندر ڈر، خوف پیدا ہو جائے، اور ہم خدا کے کلام کو یا اس کے وعدوں کو، جو اس نے وعدے ہمارے ساتھ کیے ہیں، جو اس کی بادشاہی کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، اسے ہم کھو دیں۔ ایسا نہ ہو عزیزو، خداوند کی آواز کو پہچاننا شروع کریں۔ آپ اس کی بھیڑیں ہیں، اور خداوند کہتا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی، میری آواز کو پہچانتی، اور وہ کسی غیر کے پیچھے نہیں جانتی۔ حوا اور آدم خیر کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے، ان سے گناہ ہوا، ان سے نافرمانی ہوئی، اور اس گناہ کے بعد جو انہوں نے بلیسنگ ان کے پاس تھی آسمان کی بادشاہی کی، اس کو انہوں نے کھو دیا، اس کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا، جب تک خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے مر کر زندہ نہیں ہوئے، تب تک انسان کے پاس وہ بادشاہی نہیں تھی، ان کے پاس وہ حکم آئے، شریعت آئی، موسیٰ شریعت کو لے کے آیا، خدا ان کا خوف لوگوں کے دلوں میں شریعت کے تھرو جو ہے وہ کام کرنے لگا ان کی زندگیوں میں،
लेकिन शरीयत फिर भी गुनाहों को हर तरह पूरी तरह से मिटा नहीं सकती थी। इसलिए खुदा यीशु मसीह का आना, उस आदम का आना बहुत ज़रूरी था, जो मुकम्मल तौर पर जो है आसमान की बादशाही को दुनिया में खुदा के लोगों के दरमियान में दोबारा से लेकर आए, और खुदा यीशु मसीह ही थे और हैं, और वो हमेशा रहेंगे। क्योंकि वो कलाम में लिखा है कि वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तिदा और इंतहा है। खुदा यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है, जो हमारे लिए आसमान की बादशाही को खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगियों में लेकर आते हैं। और जब तक हम यीशु मसीह के थ्रू खुदावन अपने आसमानी बाप की पाक हजूरी, उसकी मर्जी में रहते हैं, तो खुदावन यीशु का लहू हमें कवर किए रखता है, हमें वो महफूज किए रखता है हर तरह के गुनाह से, हर तरह की शर्मिंदगी से, हर तरह की नापाकी से। और खुदावन का रूह हमें हर रोज धोता नया करता जाता है और हमें खुदावन में कलाम में आगे बढ़ाता है। इस कलाम के साथ मैं आज खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि वो हमें तौफीक बख्शता है कि हम खुदावन के कलाम की बातों को सुने, सीखें, समझें और खुदावन के ताबे रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद की बादशाही के ताबे रहें, और किसी गैर की आवाज़ को ना सुने, किसी गैर के पीछे मत जाएं, बस यीशु की आवाज़ को पहचानें और उसके कलाम को फॉलो करें। खुदावंद आप सबको ऐसा करने की तौफीक दे, यीशु के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन, आमीन।